हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ मैं हूं एजाज सैयद और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे खुसूसी मेहमान, दी नेशन के ग्रुप एडिटर और न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए गुज़िश्ता कमोबेश 2 दहाइयों से पाकिस्तान में न्यूयॉर्क टाइम्स के नुमाइंदे जनाब सलमान मसूद। उमर चीमा छुट्टियों पर हैं। हमने सलमान मसूद साहब को खुसूसी तौर पर दावत दी है और इनको यहाँ पर मदऊ करने का एक मकसद है कि सलमान मसूद पाकिस्तान की जो लोकल डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसको भी जानते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसके हवाले से भी सलमान ने बड़ा काम किया हुआ है। पाकिस्तान को भी जानते हैं, इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स जो डिप्लोमेटिक अफेयर्स में हैं वो सारी इनको पता है। तो हमने सोचा कि शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है एक अरब टीवी को, और वो स्टेटमेंट ये है कि वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कि वो उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर का जो मुतनाज़ा मामला है उसके ऊपर भी बात की जाए। तो इस सारे हवाले से सलमान मसूद साहब से बात करें। सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। सलमान, मैं जानना ये चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल टर्म आयल है, टर्म आयल क्या है पाकिस्तान में कि इमरान खान साहब एहतजाज कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो पीडीएम की है फेडरल में बैठी हुई, वो एक कमज़ोर गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ साहब उसके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो उधर मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब की जो अपने इंडियन काउंटर पार्ट के साथ एक बड़ी हॉट वर्ड्स की भी एक्सचेंज हुई, जो कि टू बी फेयर ये कोई अच्छा वाक़या नहीं हुआ, ना हिंदुस्तान के लिए ना पाकिस्तान के लिए। तो इस सारे माहौल में कि जब दोनों मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हॉट वर्ड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी आप हमसे मुज़ाकरात करें, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक कुछ जिसे कहते हैं स्ट्रांग फुटिंग पे नहीं खड़ा हुआ पॉलिटिकली। कितना सीरियस है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में शहबाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट? एजाज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। जहाँ तक ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट की बात है, तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी सीरियस स्टेटमेंट राइट नाउ। इट्स वो टिपिकल जो बॉयलर प्लेट स्टेटमेंट्स कहते हैं, ये वो हैं जो कि एक अल अरबिया को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा। डू यू थिंक सो कि शहबाज शरीफ साहब को इंडिया के हवाले से फ़ौज की सपोर्ट हासिल नहीं? नहीं उनके अभी भाई को माजी में ये शिकायत रही है, मियाँ नवाज शरीफ। नहीं, इसको हमें ना पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि क्या शहबाज शरीफ के पास अभी वो पॉलिटिकल कैपिटल है कि वो इंडिया के साथ एक इतना बड़ा पॉलिसी इनिशिएटिव ले सकें। मेरे ख्याल में उनके पास अभी वो मतलब नेशनल कंसेंसस भी नहीं है, क्योंकि देखें इमरान खान के साथ उनकी एक पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन चल रही है जिसको सॉर्ट आउट भी करना है। इमरान खान इलेक्शंस डिमांड कर रहे हैं, whether he'll get it in the next few months or not, that's another question, but the thing is कि एक उन्होंने पॉलिटिकल एक जो शो डाउन है पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, तो शहबाज शरीफ के पास क्या, और उनकी जो अपनी जो गवर्नमेंट है वो भी इकनॉमिक चैलेंजेस भी फेस कर रही है, तो क्या उनके पास वो नेशनल कंसेंसस है? मेरे ख्याल में अभी नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को हम वी कैन वेलकम इट एज अ स्टेटमेंट because obviously peace between India and Pakistan is a welcome development which is needed for both the countries, लेकिन क्या उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। सो डू यू थिंक सो कि जो पाकिस्तान में अगर हिंदुस्तान के साथ पीस प्रोसेस करना है तो उसके लिए नेशनल कंसेंसस की भी ज़रूरत है और मिलिट्री सपोर्ट की भी हाँ, ज़रूरत है, बोथ? उसके लिए जो दोनों कंपोनेंट्स ऑफ दी जो सिविलियन साइड एंड द मिलिट्री साइड, वो दोनों होना बड़ा ज़रूरी है। अगर एक साइड करेगी तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। आपको नज़र आता है कि जो नई मिलिट्री की आदत है, जनरल आसिम मुनीर और जनरल नदीम अंजम जो कि आईएसआई चीफ हैं, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशंस। डू यू थिंक सो दैट दे सपोर्ट द दिस इनिशिएटिव और एटलीस्ट दिस स्टेटमेंट? देखिए, स्टेटमेंट एज फार एज पीस इज़ कंसर्न उसको तो सभी सपोर्ट करेंगे, एनी रैशनल सेन पर्सन विल सपोर्ट इट। लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ कि क्या इस टाइम पे डायलॉग स्टार्ट हो सकता है? दिस इज द पॉइंट। वो अभी नहीं हो सकता। उसके लिए एपेटाइट ना पाकिस्तान के अंदर उस तरह से है, ना इंडिया के अंदर है, राइट? तो लेकिन हाँ, यू राइट कि उसको कामयाब बनाने के लिए दोनों तरफ से जो मिलिट्री की भी सपोर्ट चाहिए और सिविलियन सपोर्ट भी चाहिए। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो जब नवाज शरीफ चाहते थे 2013 के बाद इंडिया के साथ पीस ओवरचर्स करना, वो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि उस टाइम की जो एस्टैब्लिशमेंट थी वो दे वर नॉट रियली फुली बिहाइंड इट। बिल्कुल उसी पीछे चले जाएँ, जब कू हुआ 1999 का, उससे पहले भी नवाज कारगिल, शरीफ, हाँ कारगिल जब टाइम था उस टाइम पे भी, वाजपेयी साहब हाँ आए पाकिस्तान में, लाहौर में आए, हाँ और उसके बाद कारगिल हो गया। हाँ, लेकिन ये कि उस टाइम पे भी मिलिट्री की सपोर्ट नहीं थी एज सच। और जब जनरल मुशर्रफ व्हेन ही टुक चार्ज, तो उन्होंने भी कोशिश की
جب وہ آگرہ بھی گئے وہاں پہ ٹاکس بھی انہوں نے یعنی کی. جنوری 2006 کو جب واجپئی صاحب اگین آئے تو مشرف صاحب اور ان کے درمیان ایک اچھی ریلیشن شپ پیدا ہوئی اور کمپوزٹ ڈائلاگ شروع ہوا. دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. ڈائلاگ اسٹارٹ ہوا لیکن ونس اگین اٹ کوڈ ناٹ ریئلی. اچھا وہ ایک بالکل ایک الگ بحث ہو جائے گی کہ وہ مشرف کی کیوں نہیں ہو سکی کامیاب, اور جو اس ٹائم پہ وہ چناؤ فارمولہ کی بات کر رہے تھے کشمیر کے لیے وہ کیوں نہیں ہو سکا. لیکن کمنگ ٹو دا مین پوائنٹ کہ کیا کنسنسس ابھی ہے اس طرح کا, وہ ابھی میرے خیال میں مشکل ہے. وہ تبھی ہوگا جب یہ نیکسٹ الیکشنز ہو جائیں گے, اس کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی وہی ایک جو ہے نا میرے خیال میں ان کے پاس وہ مینڈیٹ ہوگا کہ وہ انڈیا سے بات کر سکیں. اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ گورنمنٹ, اس گورنمنٹ کے پاس اتنی میجورٹی ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکے. ہاں مطلب وہی نا کہ ان کے پاس وہ ایک پولیٹیکل کیپٹل ہونا چاہیے, اور پھر اگین دے ہیو ٹو ٹیک دی ہول کنٹری. اس کی جتنی ہماری جس سے کہتے ہیں نیشنل کنسنسس وہ تو ان کے پاس ہوگا تو پھر ہی بات آگے بڑھے گی. ادروائز ایک سائڈ کرے گی تو ہو سکتا ہے دوسری سائڈ اس کو اتنا سپورٹ نہ کرے. اچھا اس میں سلمان, میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر گزشتہ 2-2.5 جو دہائیاں ہیں, آپ 1997-96 سے آنورڈز دیکھ لیجئے آج تک 2023 میں, اگر 2-3 لیڈرز جنہوں نے بڑا پیس کے لیے انیشیٹو کیا, اس میں ٹو بی فیئر ود انڈین پرائم منسٹر واجپئی, میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس ریجن کے سب سے بڑے لیڈر وہ رہے واجپئی صاحب کے, جو آئے چل کے خود آئے. انہوں نے پاکستان کو جو ایک روایتی ہندوستان کی ایک تھنکنگ تھی کہ جی ہم پاکستان کو نہیں مانتے, انہوں نے اپنا پولیٹیکل لاس بھی کیا ان ٹرمز آف دیٹ, لیکن وہ پاکستان کی طرف بڑھے. پھر کارگل ہو گیا, ایک بیڈ ٹیسٹ ہوا. نواز شریف صاحب کو پورا کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا کہ وہ انہوں نے بہت بڑا ایک رسک لیا ایٹ دیٹ ٹائم. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ مشرف صاحب نے بھی جب کمپوزٹ ڈائلاگ شروع کیا دیٹ واز اے گڈ تھنگ, لیکن اگین کریڈٹ اگین گوز ٹو واجپئی. یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واجپئی ایمرجز ایز اے بگ لیڈر, بٹ انفارچونیٹلی یہاں پر جو پولیٹیکل سپورٹ حاصل نہیں تھی یا سپورٹ زیادہ نہیں ملی نواز شریف صاحب کو. نواز شریف صاحب نے بھی بڑے رسک لیے ہیں. مودی صاحب کو اپنے گھر پہ انوائٹ کر لینا, دیٹ واز ناٹ اے اسمال پھر تھنگ. انہیں اس کی کاسٹ بھی پے کرنا اس کی پڑی. کاسٹ بہت پڑی. اور جو واجپئی نے لیکن جتنا بھی اچھا کام کیا اس کو سارا پھر نریندر مودی نے ایک طرح کا انڈن کر دیا, رائٹ. اور دیکھیں پاکستان کی طرف سے تو پیس اوورچرز بہت زیادہ ہوتے رہے. جنرل باجوہ نے بھی اپنی طرف سے کافی پیس اوورچرز کرنے کی کوشش کی, اور اس میں آپ کو یاد ہی ہوگا کہ جب وہ آرمی چیف بن رہے تھے تو اس ٹائم بھی جو اسٹیٹمنٹس آئیں 2016 میں, اس کے بعد بھی, تو ہی وانٹیڈ کہ انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن اور جو ہماری ٹائز ہیں ہونی چاہیے. اور اس کے لیے جو فرسٹ انہوں نے اوورچرز دیے تھے وہ تو ایکچولی عمران خان کی گورنمنٹ آنے سے پہلے ہی انہوں نے 2018 میں دیے تھے ٹو دی انڈین ملٹری, جس کو انڈین ملٹری یعنی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, انہوں نے اتنا ان کو اچھا رسپانس نہیں دیا, اور بلکہ وہاں سے بڑا ٹیپڈ رسپانس تھا. تو ہم نے اس کو میں نیو یارک ٹائمس میں رپورٹ بھی کیا تھا ایٹ دیٹ ٹائم. میری کالیگ ماریا بی حبیب اور ہم نے اس کو رپورٹ آؤٹ کیا تھا کہ انڈینز وہ تھنکنگ کہ ابھی تو سیوین گورنمنٹ آئی نہیں ہے, تو ونس دی سیوین گورنمنٹ از ان پلیس تو پھر ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے, کیونکہ اوبیسلی جو دونوں کمپوننٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو 2018 میں تو یہ ہوا. اس کے بعد پھر دیکھیں کرتارپور کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوئی وچ از آئی تھنک ویری گڈ انیشیٹو, لیکن اس میں جو مین ڈرائیونگ فورس تھی وہ جنرل باجوہ ہی تھے. اور انہوں نے پھر جو تھا انہوں نے ایک انڈین کرکٹر جو تھا اس کو بلایا. اچھا میں یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ نے دیکھا کہ سدھو صاحب آئے جو فیمس انڈین کرکٹر ہیں, پولیٹیشین بھی ہیں, اور ٹی وی ہوسٹ بھی ہیں میرے حال میں. کپل شرما ان کا شو ہے, کامیڈی شو ہے, جی کامیڈی شو کے ہوسٹ بھی ہیں. ویری انٹرسٹنگ پرسنالٹی, بڑی فالوئنگ بھی ہے ان کی. وہ جب 18 اگست 2018 کو پاکستان میں آئے, جب پرائم منسٹر عمران خان اوتھ ٹیکنگ سیرمنی تھی, ویسے آپ کے پاس بیک گراؤنڈ انفارمیشن کیا ہے کہ وہ جو ان کی آنا تھا وہ دیٹ واز ایک اسٹیج تھنگ, پاکستانی ملٹری نے اسٹیبلشمنٹ نے ہماری نے اپروول دی ہوئی تھی, یا اٹ واز جسٹ اے نیچرل تھنگ دیٹ عمران خان جسٹ کالڈ ہم اینڈ ہی کیم؟ عمران خان ہیڈ دی سپورٹ بائی دا. سمپل چیزیں نہیں ہوتی نا اوبیسلی, جب اس طرح کے بڑے ہوتی ہیں ڈیولپمنٹس, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, کوئی اس کے پیچھے ہوم ورک کیا گیا ہوتا ہے. تو اوبیسلی ایٹ دیٹ ٹائم جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی ناٹ تھی سدھو کے آنے میں, اور عمران خان کی بھی ناٹ تھی ایٹ دیٹ ٹائم. دیکھیں وہ جو ٹائم تھا نا بڑا انٹرسٹنگ تھا. اس ٹائم پہ عمران خان اور جنرل باجوہ کی آپس میں ایکویشن بڑی اچھی تھی, رائٹ. اور دونوں اس ٹائم پہ بالکل وہ سیم پیج کی بات کرتے تھے. کچھ لوگ اس کو ہائبریڈ بھی کہتے ہیں, لیکن ایٹ دیٹ ٹائم دے ور ریئلی آن دا سیم پیج.
اور لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جو سیم پیج تھا ان ٹرمز آف انڈیا، جب ٹریڈ کے حوالے سے بات ہوئی کہ پاکستان نے ٹریڈ الاؤ کرنا تھا انڈیا کے ساتھ، تو ایک طرف تو باجوہ صاحب کے ساتھ وہ بالکل ٹھیک تھے، لیکن جب وہ ٹریڈ والی بات آئی تو پھر عمران خان صاحب نے نو کر دیا. تو یہ کیا ہوا؟ اس میں جو لیکن آئی تھنک لیٹس گو اسٹیپ بائی اسٹیپ. جی ایک تو 2018 کے بعد کرتارپور کا ہوا، لیکن اس کو ڈینٹ پڑا اس ساری پیس پروسیس کو بالا کوٹ اسٹرائکس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، بالا کوٹ واز اے بگ ڈیمیج ٹو بوتھ کنٹریز ڈپلومیٹکلی. ایک ملٹری کانفلکٹ اسٹارٹ ہو گیا، اور وہ اتنا اس ٹائم میں سیریس حالات تھے کہ آئی ریمبر عمران خان صاحب کے ساتھ میرا انٹرویو ہوا نیو یارک ٹائمس کے لیے، تو اس میں انہوں نے بڑا اس کو انڈر اسکور کیا کہ یہ ٹینشن جو ہیں ان کو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے دے شوڈ پلے دا رول ٹو ڈیفیوز دیم، ادروائز ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ تو یہ بن سکتا ہے. عمران خان صاحب نے ہم لوگ کو بتایا کہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے اگر ٹینشن نہ ہوئی، اور ٹینشن ریڈیوس نہ ہوئی. ریڈیوس نہ. ٹھیک ہے، اچھا وہ ایونچولی پھر آف کورس ریڈکشنس میں آ گئی، پاکستان نے انڈین پائلٹ کو بھی ریلیز کر دیا، اور ایک اچھا جیسچر تھا پاکستان کی طرف سے. لیکن انڈیا کی طرف سے اس طرح کی ریسیپروسٹی نہیں آئی، رائٹ. اور جو کشمیر کو جو اٹانومی انہوں نے واپس لے لی، اس کے بعد بھی پاکستان نے تو ڈپلومیٹک کوشش کی. اٹس اندر کوشچن کہ ڈپلومیٹک کوشش کامیاب ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن انڈینس نے بھی ریسیپروسٹی نہیں دکھائی اس طرح سے. اور اس کے بعد پھر تھوڑے دنوں جو ہے نا حالات تو پھر آف کورس کولڈ برنر پہ رہے. اچھا پھر ایل او سی کی جو تھی ہماری ہے 2003 سے ایگریمنٹ ہے اس پہ نان ایسکلیشن کا، وہ فیبرری 2021 کے اندر آئی تھنک there was a resumption of that whole pact, and both پاکستانی انڈین ملٹری سیٹ کہ جی ہم نے جو ہے اس کو برقرار رکھیں گے. اور وہ بھی ایک اچھا آئی تھنک جیسچر تھا کہ ایل او سی کے اوپر ایک تو ایٹریشن بہت زیادہ ہے، پھر یہ کہ دونوں سائڈس کی جو پاپولیشن وہ متاثر ہوتی ہیں. پھر اوور آل اگر ایل او سی اف اٹس ریئلی ہاٹ آل دا ٹائم، دونوں تو سلٹرلی فائرنگ ہو رہی ہے، تو ایک آپ کا جو ملکوں کے تعلقات ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں رہتے. تو اچھا وہ جو اس ٹائم میں ٹاکس تھیں وہ تو جنرل فیض لیڈ کر رہے تھے، جنرل فیض فرام پاکستان سائڈ اینڈ اجیت دوول فرام دی انڈین سائڈ. جی. اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی پھر یہ بات ہوئی کہ پاکستان اور انڈیا جو ہے ٹریڈ جو ہے اس کو ریزیوم کریں. اور پاکستان جو اکنامک ای سی سی ہے کمیٹی، انہوں نے کہا کہ جی انڈیا کے ساتھ شوگر اور کاٹن امپورٹ کر سکتے ہیں. اور لیکن جب یہ بات کیبنٹ میں گئی تو کیبنٹ میں سارے ڈیسیجن ریورس ہو گیا. اور آپ کو یاد ہوگا محمود یوسف جو کہ اس ٹائم پہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ڈیسیجن ای سی سی والا تھا وہ ایز اے کامرس منسٹر ان کے پاس چارج تھا، تو انہوں نے وہ ہیٹ پہنے ہوئے دیا تھا، اور جو ریجیکٹ کیا ہے وہ ایز اے پرائم منسٹر کیا. اچھا آپ کے پاس کیا معلومات ہیں کہ وہ جو ایز اے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کیوں ریجیکٹ کیا تھا، کس کے کہنے ہی لوکنگ ایٹ دی ہول ڈومیسٹک آڈینس. ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے پاس بالکل، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میرے پاس معلومات ہیں اور بڑی حیران کن ہے کہ اس وقت کے جو فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی، جو کہ اگین ہی از بیکڈ بائی، بلکہ ان کی پیدائش ہی جسے کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے جھولے میں ہوئی ہے سیاست میں، تو انہوں نے مخالفت کی تھی. انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ کو بہت انپاپولرٹی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو یہ بات لیکن پیس وین اٹ کمز ٹو پیس بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، تو اس میں ہمیشہ ڈومیسٹک جو آڈینس ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے. اور دونوں طرف اتنی کانسٹیٹوئنسیز بن چکی ہیں جو بڑی ویل انٹرینسڈ ہیں، جو کہ پیس نہیں ہونے دینا چاہتی. تو ڈو یو تھنک سو کہ واقعی یہ ریالٹی ہے، یا میرے خیال میں ہم اس میں ہاں دیکھیں جب گورنمنٹ میں کئی پالیٹیشینز نہیں ہوتے، ایون آپ دیکھیں جب کئی جنرلز بھی جو ہیں جب تک وہ اپنی پوزیشنز پہ ہوتے ہیں آف دی ملٹری، تو وہ اور اسٹیٹمنٹس دے رہے ہوتے ہیں، رائٹ. لیکن جب وہ پاور میں جو اگر سویلینس کی بات کریں، جب پاور میں آتے ہیں تو ڈائنامک ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. وہ دے گیٹ ہائی جیکڈ بائی سچ لابیز، جو کہ پھر ان کو کئی ایسے پالیسی ڈیسیز نہیں لینے دیتے جو کہ وہ چاہتے ہیں لینا. اور جو ملٹری میں نے یہ دیکھا ہے بڑے انٹرسٹنگلی کہ جو بڑے ہارڈ کور ہاکش جنرلز ہوتے ہیں وہ جب ریٹائر ہوتے ہیں تو بڑے ڈو بن جاتے ہیں، وہ پیس کی بات کرتے ہیں. تو یہ تو ایک ڈائیکاٹمی ہے نا کہ آپ ڈفرینٹ جب پوزیشنس پہ ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ آپ نے اسٹانس لیا ہوتا ہے. جہاں تک عمران خان کی بات ہے، لیٹ می جسٹ گو ٹو دیٹ ہول تھنگ کہ وہ ظاہر بات ہے ڈومیسٹک آڈینس اس ٹائم پہ اٹ واز اے بگ کنسیڈریشن. عمران خان اپنی جو پاپولیرٹی کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہے، رائٹ. I mean he would not never do anything جس سے ان کی جو پاپولیرٹی ہے وہ اس کو ڈیمیج کرو. I think any politician would want to safeguard his جو اس کا پولیٹیکل کیپٹل ہے. اچھا جنرل باجوہ کے ساتھ جو ڈفرینسز اسٹارٹ ہوئے تھے وہ اسی
مطلب اٹ واز یہ جو تھا نا اٹ واز ون آف دی فیکٹرز, اور بھی بہت سارے فیکٹرز تھے جس پر ہم نے کافی لکھا بھی اچھا ہے. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا واز ون آف دا فیکٹرز کہ جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کی راہیں ہاں کیونکہ جدا اوبیسلی دیکھیں نا کہ وہ ایک اتنا بڑا پالیسی ڈفرینس آ گیا. جنرل باجوہ نے اس پہ کافی کام کیا, جنرل فیض بھی اس پہ جا کے بیک چینل ٹاکس کرتے رہے. اچھا اس میں ایک اور سوال ہے, چونکہ آپ پاکستان کی جو ملٹری لینڈسکیپ ہے اس کو بھی بڑا اچھا سمجھتے ہیں, تو اس لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ کی انڈرسٹینڈنگ, جو کہ ناظرین کے لیے بڑی ضروری ہے. جنرل باجوہ چاہتے تھے ہندوستان کے ساتھ پیس ہو, جنرل فیض جن کے اوپر بڑی کنٹروورسیز بھی آئیں پولیٹیکل سائیڈ پہ, لیکن جنرل فیض نے اجیت دوول کے ساتھ مل کے بڑا ایک کام کیا, میں نے اور آپ نے دیکھا, گڈ تھنگ. ڈو یو تھنک سو کہ دیٹ ڈیسیژن واز solely the decision of General Bajwa as army chief and DGSI who was trusted by the then army chief, or that was the decision of the Pakistani military? نہیں آئی تھنک ملٹری میں اس ٹائم دیکھیں ملٹری میں تو اس پہ ایک کنسنسس نہیں تھا. وہ میرے خیال میں سولی جنرل باجوہ کا ڈیسیجن تھا جس پہ وہ اپنے سارے کور کمانڈرز کو اور اپنی جو ایک جو براس ہے اس کو ساتھ لے کے نہیں چل سکے تھے. اور ملٹری کے اندر بھی کافی ریزنٹمنٹ تھی کہ جو کشمیر والا واقعہ ہوا 2019 میں, اس کے اوپر بھی رسپانس جو تھا وہ بڑا ٹیپڈ تھا. ڈپلومیٹکلی بھی کہہ لیں تو ملٹری فیلڈ کے جو ہم لوگ اس کو ڈپلومیٹکلی اتنا چینلائز نہیں کر سکے جو رسپانس تھا. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹ واز دی ڈیسیژن آف دی ہول اسٹیبلشمنٹ, اٹ واز جسٹ جنرل باجوہ. کیونکہ یہ اگر آپ دیکھیں نا ان کا ایک فارن پالیسی آبجیکٹیو تھا. ہی وانٹ ان کے 3-4 تھے. ایک تو امریکہ کے ساتھ وہ چاہتے تھے تعلقات اچھے ہو جائیں, افغانستان پہ ان کی اپنی پرٹیکولر ویو پوائنٹ تھا, چائنا کے ساتھ بھی چاہتے تھے وہ. مطلب دیکھیں ایک آرمی چیف تھا تو ان کا ایک فارن پالیسی ایک پورا ایک دیر واز اے ہول ایمبٹ جس کو وہ چاہتے تھے کہ میں اس پہ امپلیمنٹیشن کراؤں. جو چیز وہ کر نہیں سکے وہ اپنے ہی پسندیدہ پولیٹیشین کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکے. اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹری بھی مان لیتی اس کو؟ ہاں میرے خیال میں اگر دونوں, اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ اس پہ کنسنسس کر ہی نہیں سکے عمران خان کے ساتھ, رائٹ. اگر وہ کر لیتے تو اس پہ میرے خیال میں کافی چیزیں آگے بڑھ جاتی ہیں اور ٹریڈ شاید اس طرح سے ریزیوم ہو جاتی ہیں. اچھا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب میں اگر دیکھا جائے کہ پوٹینشیل اس بات کا موجود تھا کہ اگر وہ کنسٹرکٹیو کوئی سٹیپس لیتے تو ہی ووڈ ہیو بین ہیونگ ہز نیم ان دا ہسٹری ایک سکسیزفل پرائم منسٹر کے طور پہ. اور ابھی یہ جو ہمارا چل رہا ہے, ہماری اکانومی نیچے جا رہی ہے, ہمارا پرائس ہائیک ہے, فوڈ سیکیورٹی کا ایک ایشو بن گیا ہوا ہے, خوراک نہیں ہے, ہم گندم باہر سے منگوا رہے ہیں, تو میرے خیال میں کہ اگر وہ ٹریڈ کھل جاتی تو یہ ساری چیزیں حل ہو. اچھا میں ایک سلمان آپ سے جاننا چاہوں گا, ڈو یو تھنک سو کہ ابھی تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ فوری طور پہ, جس طرح کہ آپ نے کہا آئی ایگری ود یو کہ پاکستان کوئی سٹینڈ لے سکے گا بھارت سے مذاکرات کا, اور بھارت بھی نہیں لے سکتا میرے خیال میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر بھارت کے اندر بھی انتخابات ہیں, الیکشنز ہیں, اور الیکشن سے پہلے نہ پاکستانی یہ رسک لیں گے اور نہ ہندوستان والے لیں گے. تو اب اس میں جو فرق آ گیا ہے تقریباً 2 سالوں کا فرق آ گیا ہے, یعنی کہ 2023 دس ایئر اور نیکسٹ ایئر, یہ اپیرنٹلی لالی لگتا ہے کہ شاید کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہ ہو. کوئی ڈو یو تھنک سو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ سوچا ہے, کوئی ریویو کیا ہے جو ہماری روایتی تھنکنگ ہے ایک دوسرے کے بارے میں؟ اچھا دیکھیے بیک چینل ٹاکس تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں اور ابھی بھی ہو رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ اٹ آل ڈپینڈس کہ کون سی پولیٹیکل جو ہے پاور ایٹ دیٹ ٹائم انچارج ہے. اور مودی کا جہاں تعلق ہے, مودی نے تو ایک بڑا ہی ایکسٹریمسٹ اسٹانس لیا ہوا ہے نا, اور پاکستانی سائڈ یہ فیل کرتی ہے کہ جب تک مودی از ان پاور کوئی پیس پہ بات آگے بڑھ نہیں سکتی. کیونکہ دیکھیں نا انڈینس کئی اسٹیٹمنٹ ایسی بھی دیتے ہیں کہ ہم نے یہ تو کشمیر اپنے پاس رکھ لیا اور ایک پارٹ تھا, اب ان کی نظریں آزاد کشمیر پہ بھی ہیں اور جی بی کے اوپر بھی. لیکن پاکستان میں کالم چھپا بڑے معروف کالمسٹ ہیں جاوید چودھری, بڑے ڈیپینڈیبل کریڈیبل جرنلسٹ, وہ لکھتے ہیں کہ جو انڈین پرائم منسٹر تھے he was ready to come to Pakistan and he was ready to have shake hand with Imran Khan and that too was with the backdoor channels جو مذاکرات ہو رہے ہیں. تو وہ تو مودی صاحب تو ہمارے جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں وہ تو آنے کے لیے تیار تھے. نہیں آئی ڈونٹ تھنک اس پہ کوئی اتنی بہت زیادہ اگر اتنی سیریس اس پہ کنفرمیشن آف دی ہول پروسیس ہوئی ہوتی تو عمران خان بھی اس پہ پھر پیچھے نہ ہوتے. اور عمران خان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا تھا پراپرلی, تو اس وجہ سے میرے خیال میں وہ بات تو آگے بڑھی نہیں نا.
اور بیک چینل ٹاکس بھی سکسیزفل نہیں ہوئی, چلتی تو رہتی ہیں, لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ چیز ہو جاتی تو اس سے دونوں ملکوں کا بڑا فائدہ ہوتا, کیونکہ یہ جو کانسٹنٹ اینیموسٹی ہے اٹس ناٹ دشمنی جو ہاں دیکھیں نا, جنرل باجوہ کا ایک فیمس اسٹیٹمنٹ بھی ہے جو انہوں نے دیا تھا کہ جی کنٹریز ڈونٹ پراسپر ریجنس پراسپر, رائٹ. تو اس تھنکنگ لحاظ سے تو اچھی چیز تھی, لیکن یہ کہ ایز اے سیڈ ارلیئر یہ جو انٹرینسڈ کانسٹیٹوئنسیز بن چکی ہیں جو کہ اس چیز کو ہونے نہیں دیتی. اچھا میں سلمان آپ کو ایک بات بتاؤں, میری آبزرویشن کیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جنرل باجوہ کے اوپر ہم نے سیاسی تنقید کرتے ہیں کہ جو ان کا پولیٹیکل حوالے سے تھی, یہ جو سائڈ تھی نا ان کی, جو لائن آف کنٹرول کے اوپر پیس ہو جانا, فائرنگ نہ ہونا, اور اس میں جنرل باجوہ کو بھی پورا کریڈٹ جاتا ہے, پاکستان سائڈ کو بھی پورا, اور انڈین سائڈ کو بھی جاتا ہے کہ دے آلسو ایڈہیئرڈ ٹو بی فیئر. آپ دیکھیں ایل او سی پہ جو جتنی ٹینشن رہتی تھی, اس سے جتنی اٹریشن ہو رہی تھی, اس سے دونوں طرف کی جو پاپولیشن متاثر ہو رہی تھی, وہ تو اوبیسلی آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ اسٹیپ. اس پہ دونوں سائڈس دے انشورڈ کہ وہ جو ہے جو اسٹیٹس کو ہے وہ برقرار ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور معلومات شیئر کرتا ہوں. یہ جو انڈین نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب, اب ان کی جو فارن پالیسی کے ایک سینٹرل کریکٹر بن گئے ہوئے ہیں. اجیت دوول صاحب کو ہم بھی پاکستان میں بھی بڑی ہم تنقید کرتے ہیں, اور وہ ہندوستان میں ہمارے بندوں کو بڑی تنقید کرتے ہیں. ہم نے جنرل فیض کے اوپر بھی بڑی تنقید یہاں پر دیکھی, لیکن ٹو بی فیئر دونوں کا بڑا اچھا رول تھا. اور اجیت دوول صاحب کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ جو ہمارے فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ناصر جنجوعہ, وہ انہوں نے بڑا کام کیا اجیت دوول کے ساتھ مل کے, اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹیلی فون پر رابطے میں تھے. آئی تھنک پیس کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو ہمیشہ ہی ویلکم کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں نا ڈیموگرافکلی اگر پاکستان انڈیا کو دیکھیں تو دونوں کے جو پاپولیشن ہے وہ آئی تھنک ان کا جو ریشو ہے وہ از ہائیسٹ ان دا ورلڈ. جو انڈیا کی پاپولیشن ہے اٹ ول سرپاس چائناز, اور پاکستان کی جو ڈیموگرافک جو نمبرز ہیں دے آر ریئلی ریئلی بگ, اور اس میں یوتھ بہت زیادہ ہے جس کو اوبیسلی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز چاہیے, جن کو جو ہے ایک اچھی اکنامک سیکورٹی چاہیے. تو وہ تو ایسے تو نہیں آئے گی نا اگر ایسٹرن بارڈر بھی ہمارا ٹینشن پہ ہوگی, ویسٹرن بارڈر بھی ٹینشن ہوگی, انٹرنل پولیٹیکل ٹرموائل بھی ہوگا. لیکن ایز اے سیڈ ارلیئر اس کے لیے نا ایک نیشنل کنسنسس چاہیے. تو وہ کب آئے گا وہ دیکھنے کی بات ہے, وہ ابھی تو میرے خیال پاسبل نہیں ہے, وہ نیکسٹ الیکشنز کے بعد ہی کوئی اس پہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. اچھا, اور نیشنل کنسنسس کی تو بات ہو گئی, باجوہ صاحب کے بعد جو اسٹیبلشمنٹ آئی ہے, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ میں اپنی شیئر کرتا ہوں بعد میں. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ وہ بھی انڈرسٹینڈنگ رکھتی ہے کہ پیس ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں تو دے اوبیسلی دے وانٹ پیس, لیکن یہ کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی سینس آف ویکنیس آئے, جی رائٹ. اور تبھی دیکھیں جب جنرل عاصم نے ٹیک اوور کیا تو سب سے پہلے وہ کشمیری گئے, رائٹ. انہوں نے بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دی, انہوں نے اسٹیٹمنٹ یہ دی کہ ہم جو ہے اگر کوئی دیر از سم مس ایڈونچر تو اس کا جواب صرف یہاں سے نہیں دیا جائے گا بلکہ اندر تک دیا جائے گا, رائٹ. سو اٹ واز ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ. اور یہ تو اگین نا, یہ تو وہ چیزیں ہیں نا کہ ہمارے تمام آرمی چیف جب آتے ہیں تو سب سے پہلے دورہ وہ پاکستان انڈیا کی سرحد کا ہی کرتے ہیں. اس سے شور ہے کہ سینٹرلٹی جو ہے وہ جو ہے پاکستان انڈیا بارڈر کو انہوں نے دی. انہوں نے ویسٹرن بارڈر بھی تو ابھی اٹس ناٹ ویری اسٹیبل, رائٹ. دیٹ از مور, افغانستان کے ساتھ بھی آپ کی ٹینشن چل رہی ہے, بلکہ ایران کے ساتھ بھی چل رہی ہے, رائٹ. اور ابھی آج بھی بلکہ ایران کے بارڈر کے ساتھ ہمارے 3 یا 4 سولجرس کی مارٹرڈم ہوا ہے. تو لیکن جو ان کا پہلا وزٹ تھا ٹو دی ایل او سی دیٹ شوڈ کہ سمبولک تھا, اور ان کو بھی کہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار ہم. لیکن آئی تھنک جتنی ملٹریز ہیں وہ اوبویسلی پیس وہ بھی تو چاہتے ہیں نا, مطلب یہ تو نہیں, نو بڈی وڈ وانٹ کہ بھی آپ وار پر وہ کر دیں. اور اس میں ونس اگین ریسیپروسٹی نا وہ سائڈس پہ چلے گی, اور اتنی یہ کمپلیکس ایشو بن چکا ہے کہ اس میں جب تک گیو اینڈ ٹیک دونوں سائڈ سے نہیں ہوگا تو کوئی بات آگے بڑھے گی نہیں. سلمان بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, سلمان صاحب کی گفتگو میں آپ نے دیکھا کہ سلمان مسعود نے آخر میں بڑی اچھی جو کنکلوژن نکالی پوری بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہ جس وقت تک پیس کی بات لاہور اور دلی سے اور اسلام آباد اور دلی سے اکٹھی نہیں ہوگی, مزہ نہیں آئے گا. اس میں دلی کی پولیٹیکل قیادت بھی شامل ہے,
ان کی اسٹیبلشمنٹ جو پالیسی میکنگ ہے وہ لوگ بھی شامل ہیں اور پاکستان کی پولیٹیکل قیادت بھی شامل ہے اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی شامل ہے. پیس کے علاوہ اس ریجن کا حل کوئی نہیں ہے. اکانومی بھوک بہت بری ہے. ہندوستان میں بھی اکانومی اور بھوک ایک اہم سینٹرل مسئلہ رہتا ہے. پاکستان میں بھی پرائس ہائیک اور اکانومی ایک بہت بڑا ایشو ہے. بالخصوص پاکستان میں تو بہت زیادہ حالات خراب ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب تک یہ ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے تب تک معاملات آگے اس ریجن کے نہیں بڑھیں گے. اگلے 2 سال تک تو ہمیں نظر نہیں آ رہا لیکن وی وش کہ یہ معاملات لٹکے نہیں. جلد از جلد دونوں طرف کی جو قیادتیں ہیں وہ اس کو ریئلائز کریں اور کوئی کنکریٹ سٹیپس جو ہیں وہ لیں. مجھے اور سلمان مسعود کو اجازت دیجیے. Thank you.